मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारिया लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअियहा उज़ुनुन वाइया। पिछली उम्मतों की अल्लाह ने तबाही का जिक्र किया ना, तो नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी अल्लाह ने मुख्तसर बयान किया। फरमाया उस वक्त को भी याद करो जब पानी ने सरकशी की थी और हमने तुम्हें किश्ती में सवार कर दिया। हमने तुम्हें किश्ती में सवार किया, हालांकि हमें सवार नहीं किया था। अल्लाह खिताब तो हमसे कर रहे हैं ना। सवार किसको किया था? अल्लाह ने, नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह हमें इसलिए कह रहे हैं कि हम सब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हमारे अब्बा को सवार करके अल्लाह ने हमें बचा लिया। अगर नूह अलैहिस्सलाम सवार ना होते और हलाक हो जाते तो आज ना मैं यहाँ बैठा हुआ, यानी खुदा ना ख्वास्ता वो उस पानी में डूब जाते तो मैं आज यहाँ बैठा हुआ बयान ना कर रहा हूँ। तो अल्लाह जहाँ भी नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें डायरेक्ट खिताब करेंगे तुम लोगों को मैंने बचाया है। तो ये अल्लाह ने हम पर भी एहसान किया है। तग़ल माउ, जब पानी ने सरकशी की थी, हमलनाकुम फिल जारिया, हमने तुम लोगों को किस में बिठा दिया? किश्ती में। कैसा कुरान की बलागत है ना, यानी मुझे भी कुरान खिताब कर रहे हैं, आपको भी अल्लाह कह रहे मैंने तुम सबको बिठा दिया था। किस में? ये ऐसा खूबसूरत अंदाज है ना जिससे इंसान अल्लाह की तरफ माइल होता है कि मेरे अल्लाह ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया था कि मुझे किस में बिठा दिया था? किश्ती में। तो असल में कुरान ये उन्वान इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि हमने जो तुम्हें किश्ती में बिठा के बचाया था ना, इसलिए कि तुम हम पर ईमान लाए थे और तुमने हमारी इताअत का वादा किया था। इस बेस पे तुम बचे हो। इस बेस पे तुम नहीं बचे कि तुमने तरक्की बहुत कर ली थी उस वक्त, तुम्हें इंग्लिश बहुत अच्छा बोलना आती थी या तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा था। बचाया हमने तुम्हें इस बेस पे था कि तुम हम पर ईमान रखते थे, तौहीद परस्त थे और हमारी इताअत और फरमाबरदारी करते थे। बाकी रूए जमीन पर एक मुतनफिस को भी हमने जिंदा नहीं छोड़ा था। तो अल्लाह बता रहे हैं कि अब भी अगर तुम बचोगे तो किस बेस पे बचोगे? रसूल की नाफरमानी मत करो। एक जगह कुरान में सूरह बनी इसराइल में क्या आता है? ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह इन्नहु काना अब्दन शकूरा। ऐ वो लोगों जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, ऐ उनकी औलादो, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, जो नूह थे ना वो अल्लाह के बंदे थे और शुक्रगुजार थे वो। यानी अल्लाह बता रहे हैं कि ऐ लोगों तुम्हारे अब्बा शुक्रगुजार आदमी थे, तो उस शुक्रगुजारी की वजह से मैंने उनको किश्ती में सवार किया है। तो तुम अपने बाप का कुछ पास रखो, तुम भी क्या करो? शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी का मतलब अमल अच्छा करो। तो यहां भी अल्लाह ने, तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जब पानी आया है, अच्छा कुरान के आगे अल्फाज देखें कि हमल्लाकुम फिल जारिया लिनजअलहा लकुम तज़किरतन, ताकि इस वाक़े को हम तुम्हारे लिए नसीहत बना दें, व तअियहा उज़ुनुन वाइया, और महफूज करने वाले कान इसको महफूज कर लें। आज बहुत से लोग इन वाक़यात का भी इनकार करते हैं। इस वक्त यहूदी भी इस वाक़े को दुरुस्त मानते हैं, ईसाई भी इस वाक़े को दुरुस्त मानते हैं और मुसलमान भी। और ये वो वाक़यात हैं जो कानों से सुने हुए तवातुर के साथ चले आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बड़े वाक़यात छुपते नहीं हैं, इतने बड़े बड़े वाक़यात छुपते नहीं हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि हालांकि तीनों मज़ाहिब की आपस में दुश्मनी है, इस्लाम, यहूदी और ईसाइयत, मगर तीनों इसको दुरुस्त मानते हैं। और सिर्फ किताबों की हद तक नहीं, सदियों से ये वाक़या, जैसे आज कोई कहे ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोई वाक़या हुआ ही नहीं था, तो लोग कहेंगे यार हम तो सबसे एक दूसरे से सुनते चले आ रहे हैं। इसको कह रहे हैं खबर मुतवातिर। खबर मुतवातिर वो खबर होती है कि जिसको बयान करने वाले इतने कसीर लोग हों कि अकल ये कहती हो कि इतने लोग झूठ पे जमा नहीं हो सकते, नामुमकिन होता है कि इतने लोगों का झूठ पे जमा हो जाना। तो ये खबर मुतवातिर है कि नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ था और पानी जो है इतना ज्यादा जमीन पे भर गया था और अल्लाह ने सारी इंसानियत को तबाह कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस। आगे उन्हीं, क्योंकि ये भी नूह अलैहिस्सलाम के साथ शरीक थे ना, ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, ऐ लोगों जिनको हमने नूह के साथ किश्ती में सवार किया। तो सवार तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के वो बेटे भी थे जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, जिनके
جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں وہ حام، سام اور یافس، انہی 3 بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے. اور آج اب دیکھو کیسے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 3 بیٹے جو ہے نا، میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل بائبل، اس کا بھی بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی، تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا، بڑھائی ہیں، تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے. یعنی یہ ان بائبل کے الفاظ ہیں. اللہ نے چاہا، حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا بائبل اور تورات کی، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو جھوٹا کہو، ہو سکتا ہے سچی ہوں. تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شرعی حکم سے تعلق نہیں ہے، ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ ہسٹری کی سے تعلق ہے نا اس کا. تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیں. لہذا جب ان کی اولادیں مائیگریٹ کر کے گئی ہیں نا، مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہونا شروع ہوئے، تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا. جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہے. جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر، ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ایک باپ کی اولاد ہے لیکن کلر میں فرق. کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں بھائی، کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قدوں میں کتنا فرق ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے ملائکہ ہے نا، قرآن میں ملائکہ کا لفظ، تو 2 ڈنڈیوں کے بیچ میں حمزہ نہیں ہوتا چھوٹا سا، تو کہتے ہیں جب یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 2 ملائکہ کا لفظ ہے، اس کے بیچ میں حمزہ، کہ دونوں طرف وہ کرسی ہے اور بیچ میں، تو وہی ملائکہ کا لفظ بن جاتا ہے نا. تو کوئی اتنا چھوٹا، کوئی اتنا بڑا، کوئی ایسا کالا، کوئی ایسا سفید. زبانوں میں اختلاف کیسا ہے، حالانکہ ایک ہی زبان تھی، لیکن وہ چینج ہوتے 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 اتنی تبدیلیاں آئی ہیں. کوئی انگلش بن گئی، عربی بن گئی، پشتو بن گئی، فارسی بن گئی. آپ دوسری زبان کا وہ آدمی کہتا ہے چائنیز کیسے بنی ہوگی، چانچی پتہ نہیں کیسے بنی ہے یار، میں تو حیران ہوں یار کیسے بن گئی نا، بالکل ہی عجیب زبان. تو یہ ایک ہی زبان ہے جس کو اللہ نے مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا. تو اللہ ان تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ چاہے وہ چائنا والے ہوں، چاہے وہ جاپان والے ہوں، چاہے وہ انگریزی بول رہے ہوں، چاہے وہ پشتو بول رہے ہوں، اردو بول رہے ہوں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کس کی اولاد ہیں؟ نوح کی اور ان کے 3 بیٹوں کی. اور تم وہ لوگ ہو کہ پوری انسانیت کو تباہ کر کے میں نے تم تینوں کو بچایا تھا، تمہارے تینوں کے ابا. اب ہم میں سے کچھ کزن ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حام کی اولاد ہو، کوئی یا سام کی اور کوئی یافس کی. وہ آپ کو یاد ہے ایک شیعہ ذاکر تھے، انہوں نے زبردست تقریر کی کہ وہ ایک کراچی گیا تو وہ ایک بیٹی کا نام ملیشیا تھا، تو ایک بیٹی کا نام وہ پھر ملیشیا بن گیا، تو پھر وہ ایسے ہی تھی، وہ اس کی کوئی کسی اسرائیلی کتاب میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا کس بیس پہ؟ شکر گزاری کی بیس پہ. تو کس قدر قرآن نصیحتیں کر رہا ہے، وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، تو تاکہ اس کو سننے والے کان محفوظ کر لیں. بس آخری آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، انسان کہتا ہے نا کہ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، جو واقعہ ہونا تھا ہو گیا، اب تو نہیں کوئی ایسا سیلاب آ رہا نا، اب ہم کیوں اللہ کی فرما برداری کریں، اب ہم کیوں نظر کی حفاظت کریں، اب ہم کیوں نماز پڑھیں، اب ہم کیوں اللہ کی مان کے چلیں، اب ہم کیوں پیغمبروں کو فالو کریں، اب تھوڑی کوئی سیلاب آ رہا ہے، وہ آ گیا ونس اپون اے ٹائم. اللہ فرماتے ہیں اب سیلاب نہیں آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب ایک سور پھونکا جائے گا، ایک سور نفخۃ واحدہ، صرف ایک ہوگا وہ. اب ایسے نہیں آئے گا کہ یہاں سے سیلاب، وہاں سے طوفان، یہاں سے، حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا کہ بس اب اس وقت کا انتظار کرو، سور میں ایک زوردار پھونک پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اس آواز کی ایسی طاقت ہوگی. فَدُّكَّتَا، ان کو کوٹ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ میں. جیسے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا نا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے لگتے ہیں بچہ بننے میں، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر ہوتے ہوتے 30-40 سال کے بعد جا کر انتہا کو پہنچتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوگا، بلکہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا. اچانک یہ سارے کے سارے
ان کے ذرات جہاں جہاں دنیا میں گئے ہیں یہ جڑ کے انسان بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. چند سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوگا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی. آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں, بالآخر جیسے وہ سائنسدان جو آرم اسٹرانگ جو چاند پہ پہنچا, ٹھکانہ اس کا بھی قبر ہی ہوا بالآخر. تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی, اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہے ہیں نا, تو اب بڑی قیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بالکل برابر کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, قرآن کہتا ہے چٹیل میدان بنا دوں گا میں. آپ پہاڑوں کی طرف جاؤ نا کبھی, جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں نا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ایسے پہاڑ کے ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اونچا ہی ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ کب جا کے ختم ہوگا. گلگت کی طرف جائیں, کوہستان کی طرف جائیں, ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ, پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ. میں 10-12 سال پرانی بات ہے, داریل گاؤں جس کے میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا, وہاں سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے. بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں, یعنی بائی روڈ جا رہے تھے. تو پہاڑ پہ پہاڑ, پہاڑ پہ پہاڑ. میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے, یہ ایسے ڈرونے نا, اور رات کا وقت تھا, سردی بھی تھی ٹھیک ٹھاک. آگے مجھے ایک نظر آیا بادل. میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے نا, اتنا اونچا بادل نظر آیا. وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے, یہ بادل نہیں ہے. وہ ننگا پربت کی پہاڑیاں ہیں, وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا. اتنے اونچے اونچے پہاڑ. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ, اچھا پہاڑ جو ہے نا جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اتنی ہی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں باقاعدہ, اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. جو قرآن نے کہا نا کیل کی طرح گاڑ دیا ہے, تو کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے, اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑا ہوا ہے ان کو. تو اتنے اونچے 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 پہاڑ ایسے ڈرونے کھانے والے نہیں ہوتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ سارے. تو سوچو وہ پاور کتنی, آواز سے کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا آسان. آپ جتنا زور سے چیخیں, آپ جتنا گلا پھاڑ کے بات کریں, شیشہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. آپ جائیں نا کسی شیشے کے پاس جا کے ہاں ہو کرتے رہے, معمولی سا کانچ بھی نہیں ٹوٹے گا, آپ کا گلا پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. بیوی پریشان ہو جائے گی, کیا ہو رہا ہے بھائی تجھے, چیزیں نہیں ٹوٹیں گی. آپ کی بیگم بھی چیختی ہوں گی, کبھی ٹوٹا کچھ؟ سبھی چیختے ہیں آج کل, مرد بھی چیختے ہیں, عورتیں بھی چیختی ہیں, بچے بھی چیختے ہیں. گھروں میں ماحول ہی ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے, چیخو پکار کا. برداشت تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. تو لیکن اٹھا کے توڑنا پڑتا ہے غصے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیخنے سے گلاس خود ہی غصے میں ٹوٹ گیا, ابے یار یہ کیا ہو گیا, تو بہت غصہ آ رہا ہے آج, تو صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. لیکن آپ اس فرشتے کی طاقت اور پاور کو سوچیں کہ جو آواز لگائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے نے آواز ماری اور قوم عاد قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک قوم کے کلیجے پھٹے ہیں. ایسی زوردار فرشتے کی آواز ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں, کیٹو کی پہاڑیاں ایسے دھماکے سے پھٹیں گی یہ. اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ایسے زمین کو اللہ ہموار کر کے چٹیل بنا دے گا, اتنی بڑی تباہی آئے گی. تو اللہ کی قدرت تو بھائی ابھی ہم نے دیکھی ہے نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ اتنی زیادہ فری کرانے کی چیز نہیں ہے دنیا, جتنا تم نے, ہم لوگوں نے بہت زیادہ لفٹ کرایا ہوا ہے دنیا کو. دیکھو جب کوئی آدمی آئے جس کی ویلیو زیادہ نہ ہو اور کوئی بہت بڑا آفیسر اس کو لے کے اپنے ساتھ گھومنا شروع کر دے. مثال کو کوئی بلڈر آیا, اور وہ بلڈر کیا ہے, آپ خود بہت بڑے بلڈر تھے, بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں, ابھی بینک پلازا آپ نے بنایا, اور جناب وہ اسلام آباد میں بڑی بڑی بلڈنگیں آپ بنا رہے ہو. اتنے میں ایک شخص آیا جو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بلڈر ہے ظاہر ہے بیچارہ, وہ 2 کمروں کے پروجیکٹ لیتا ہے اور 10 سال میں وہ بناتا ہے بیچارہ. اور بڑا بلڈر آیا, اس چھوٹے بلڈر, اس کو نہیں پتا یہ بلڈر چھوٹا ہے, اس کو بڑا پروٹوکول ہے, سر آپ مجھے بھی مشورہ دیجیے, سر آپ بتائیے چائے پیئیں گے کیا پیئیں گے, بیٹھے گے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فلم ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو اس کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لفٹ کرا رہا ہے, یہ اتنا لفٹ کے قابل, بولتے ہیں نا ایسے موقع پہ, ابے بھائی تو کیوں اس کے پھلترو کی طرح چپکایا ہوا تو نے اس کو اتنا. ٹھیک ہے چائے پی لو, مسلمان ہے, انسان ہے, اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو.
ہم ہر موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, بھائی تو اتنا کیوں اس کو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ چپکا لیا, گھر بھی لے کر آ رہے ہیں, چائے بھی پلا رہے ہیں. ان کے گھر والے بیزار ہو گئے, یار تو جب بھی آتا ہے پھلترو کی طرح اس کو لے کر آتا ہے گھر میں, اور سب گھر والے ریزرو ہو جاتے تھے نا یہ کہ جی ان کے گیسٹ بیٹھے ہوئے. تو مجھے یاد ہے وہ کسی نے اس کو تانا دیا, بھائی تو یہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنا تو نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, دوست ہے اس کو گھر سے باہر رکھ, اتنی بڑی فلم نہیں ہے. یا تو اس نے تیرے لیے جان قربان کی ہوتی ہے, تیرے بزنس کو رن کیا ہوتا ہے, ویسے ہی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے تھے, اتفاق سے دوستی ہو گئی, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ ملا کرو, وہیں چائے پلا کے پتلی گلی سے رخصت کر دیا کرو. ابا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹے کو کہ ابے تو نے کیا دوست پال کے تو گھر میں لا کے ساری فریج کی چیزیں اس کو کھلا دیتا ہے تو گھر میں لا کے. تو بالکل قرآن و سنت بھی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دنیا کو تم نے اپنا باپ بنا لیا ہے نا, اور کامیابی ناکامی کا معیار اس کو سمجھ لیا ہے, تو اتنا فری کھنانے کی ضرورت نہیں. تم بھی مرو گے, چیزیں بھی ختم ہوں گی, اور سیلاب بھی آئیں گے, زلزلے بھی آئیں گے, ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے, موتیں بھی ہوں گی, کورونا بھی آئے گا, اور بہت کچھ آئے گا, اور بالآخر اللہ اس دنیا کی بے ثباتی دکھانے کے لیے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ ایک یکلختی پوری دنیا کو تباہ کر دے گا. بالکل ساری انسان کی جو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ترقی وہ دھڑام سے ایک دھماکے کے ساتھ نیچے آ کے ختم ہوگی. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تھا نا, اسی طرح پوری زمین کو اللہ ہلاک کر دے گا. تو اصل بار بار قرآن بتانا چاہ رہے اصل کیا ہے, آخرت. تو مرنے سے پہلے یہ سمجھ میں آ جائے عقل مندی کی بات ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو مرنے کے بعد سمجھ میں تو آئے گا مگر فائدہ نہیں ہوگا. ایک بوڑھے آدمی کو کسی نے, ان کو خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا نا, خشک میوہ کھانے کا بہت شوق تھا, لیکن پیسے نہیں تھے, بیچارہ غریب آدمی تھا. تو پیسہ اکثر لوگوں کے پاس بڑھاپے میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب بوڑھے ہو گئے, دانت ختم ہو گئے, تو اللہ نے پیسہ دیا, تو اب وہ کہہ رہا ہے یار جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اب بادام تو آئے ہیں لیکن چبانے کے لیے منہ میں دانت ہے نہیں. تو جب مرنے لگو گے نا میرے بھائی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن انسان کہے گا, اللہ کہیں گے کہ جب تک میں نے دکھایا نہیں تھا توبہ کا موقع تھا, اب دکھا تو دیا ہے, ایمان تو لے آؤ گے سب, لیکن اب عمل کا موقع ختم ہو گیا ہے. تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرما دی.